पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से इब्लीस ने कितनी इबादत की, कितने हजार साल इबादत की और अल्लाह ने उसे क्या क्या इनामात अता किए कि फरिश्तों के साथ बैठता था, फरिश्ते उसकी वाज़ो नसीहत नीचे बैठकर सुनते थे और वो मिंबर पर बैठकर वाज़ो नसीहत करता था। इसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील जाओ आदम की रूह उनके कालिब में पहुंचा दो। हर एक फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते रूह आदम की लेकर एक नूर के तबक में और एक तबक नूर का उसके ऊपर से ढांप कर लेकर आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर के पास लाकर रख दिया। फिर वो तबकपोश उनकी जान के ऊपर से हटाया गया और तमाम आसमानों के फरिश्ते देखने के लिए आए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके कालिब के अंदर किस तरह से दाखिल होती है। फिर आवाज आई कि ए रूह आदम इस कालिब के अंदर जा। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने उस कालिब के साथ चक्कर लगाए लेकिन वो अंदर ना जा सकी। उसने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, मैं इस कालिब के अंदर कैसे जाऊं कि मैं नूरानी जिस्म रखती हूँ और इस कालिब के अंदर घना अंधेरा है। फिर आवाज आई कि ए रूह आदम दाखिल हो इसमें नफरत के साथ और निकल आ नफरत के साथ। उस वक्त जाने पाके आदम अलैहिस्सलाम दाखिल हुई नाक के जरिए और पूरे दिमाग में फिरने लगी। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें खोली तो उनकी जान उनके हलक में आ गई और हलक से सीने में और सीने से नाफ तक आ गई। और जब वो गुल, गोश्त, पोस्ट, हड्डी और आंतों में चली गई तब अल्लाह की कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ टेक कर उठने की कोशिश की कि अभी आधा तन गुल है और वो चाहता है कि उठकर बैठ जाए। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पैदा किया गया इंसान को उतावला। और जब आदम अलैहिस्सलाम खाक से उठे तो अल्लाह के हुक्म से उनके लिए एक तख्त लाया गया जो 40 मील लंबा था, 40 मील तक बड़ा था। जरो जेवर और ताज पहनकर आप उस तख्त पर बैठे। और फिर वो वक्त आया कि जब अज़ाज़ील इब्लीस बन गया अल्लाह का हुक्म ना मानने की वजह से। जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ कि सारे फरिश्ते आदम को सजदा करें और वो सजदा ताजीम का था ना कि इबादत का। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि हमने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा न किया। उसने तकब्बुर किया और वो मुनकिरों में से था। फरिश्तों ने जैसे ही सर सजदे से उठाया तो मालूम किया कि वो कौन था जिसने सजदा नहीं किया, तो पता चला कि वो इब्लीस था। और फिर दूसरी दफा सारे फरिश्ते सजदे में आ गए। पहला सजदा अल्लाह के हुक्म का था और दूसरा सजदा अल्लाह के शुक्र के लिए। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इब्लीस तुझे क्यों कर इनकार हुआ सजदे से उसको कि जिसको मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। तूने गुरूर किया या तू बड़ा था दर्जे में? तो इब्लीस ने कहा, क़ाल अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया गया है और इसको मिट्टी से। और दूसरी बात यह है कि मैंने तुझे सजदा किया है तो दूसरे किसी को सजदा क्यों करूं? तो अल्लाह ने उससे इरशाद फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। तू निकल जा यहाँ से कि तू मरदूद हुआ और तुझ पर मेरी फिटकार यानी लानत है। और फिर गज़ब इलाही से उसकी सूरत बदल गई, उसकी आंखें उसके सीने पर आ गई। जो भी उसकी तरफ देखता था वो यही कहता था कि ये अल्लाह की बारगाह से निकाला गया, मरदूद और मलऊन हुआ है। तब शैतान ने अपनी जबान खोली और कहा, ए परवरदिगार, तूने मुझे माजूल और मरदूद किया आदम के लिए। तब हक ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्लीस, तू अपने नविश्ते की तरफ देख। जब उसने देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि जो बंदा खुदा का हुक्म ना माने उसकी सजा लानत है। इस नविश्ते को अपने पढ़कर इब्लीस मायूस हुआ और कहा, या रब, मुझे ढील दे जिस दिन तक मुर्दे जिंदा हों, और या रब, इंसानों के गोश्त, पोस्ट और रगों में जाने की ताकत दे। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, तुझे ढील है उस दिन तक जो मालूम है।
اور جب مراد اس کی پوری ہوئی تو گھات لگا کر حضرت آدم علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گیا اور کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا انسانوں کو لیکن جو تیرے چنندہ بندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا تخت لا کر بہشت میں رکھ دیا اور سب نعمتیں حق تعالی نے ان کو عنایت کی، لیکن پھر بھی ان کو تسلی نہ تھی کیونکہ ہر کسی کو تسلی اپنے جنس سے ہوتی ہے، اور اس تنہائی کے عالم میں جنت میں ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا، اور خالق کی مرضی بھی یہی تھی کہ جنت میں ان کا ہم جنس ہو، کیونکہ بے جفت، بے مثل، بے مانند سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ جب وہ بے قرار ہوئے تو خدا تعالی نے انہیں خواب میں ڈال دیا، وہ ایسے سوئے کہ نہ نیند آئی اور نہ بیدار ہوئے۔ اس صورت میں خالق نے جبرائیل سے کہا کہ ان کے بائیں پہلو سے ایک ہڈی نکالو، اور اس سے انہیں درد نہیں ہوا، اور اگر درد ہوتا تو ہرگز مردوں کے دلوں میں عورتوں کے لیے محبت نہ ہوتی، اور اس ہڈی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ خوبصورتی، نیک روئی، ملامت اور جو کچھ خوبیاں اس دنیا کی عورتوں کے اندر ہوتی ہیں حق تعالی نے انہیں ساری عطا کی، اور تاج زرین ان کے سر پر رکھ کر تخت زرین پر ان کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے جگا کر حضرت حوا کے پہلو میں جلوہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو اس طرح سے دیکھا تو چاہا کہ ان کے اوپر دست انداز ہوں۔ تبھی حق تعالی کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے آدم خبردار، اسے بنا نکاح کے مت چھونا، اس کی صحبت حرام ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے نکاح کیا اور دونوں جنت میں رہنے لگے۔ تب حق تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم تم جنت میں جاؤ اور کھاؤ وہاں جو تمہارا جی چاہے، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ پھر ایک روز ابلیس نے قصد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کا دروازہ بند دیکھ کر چاہا کہ کوئی بہانہ بنا کر بہشت کے اندر جائے۔ اتفاقاً ایک مور جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مور نے پوچھا تو کون ہے؟ ابلیس نے جواب دیا میں ایک فرشتہ ہوں۔ ابلیس سے مور نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے کہا میں جنت دیکھ رہا ہوں اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ مور نے کہا کہ مجھے اللہ کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں۔ تب ابلیس نے مور سے کہا کہ تو مجھے جنت میں لے جا تو تجھے ایسی دعا سکھاؤں گا کہ جس سے تو ہمیشہ جوان رہے گا اور تجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر مور جنت کے دروازے پر آیا اور سارا ماجرا وہاں ایک سانپ کو سنایا۔ سانپ یہ سنتے ہی خوف سے بہشت کے دروازے بند کر کے اور سر باہر نکال کر بولا تو کون ہے؟ وہ بولا میں ایک فرشتہ ہوں۔ سانپ نے کہا وہ دعا مجھے بھی سکھا۔ شیطان نے کہا میں تجھے دعا سکھاؤں گا لیکن ایک شرط پر، اگر تو مجھے جنت میں لے جائے۔ سانپ بولا کہ مجھے اللہ کا حکم نہیں کہ کسی کو جنت میں لے کر جاؤں۔ ابلیس نے کہا میں اپنا قدم جنت میں نہیں رکھوں گا، میں تیرے منہ کے اندر ہی رہوں گا۔ تب سانپ نے اپنا منہ پھیلا دیا اور ابلیس اس کے منہ کے اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ سانپ اس کو جنت میں لے گیا۔ اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ مجھے تو اس درخت کے پاس لے کر جا جس کے کھانے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا ہے۔ جب سانپ ابلیس کو لے کر اس درخت کے پاس گیا تو ابلیس فریب دینے کے لیے سانپ کے منہ کے اندر سے رونے لگا۔ جو فریب دینے کے لیے سب سے پہلے رویا تھا وہ ابلیس تھا۔ پھر حضرت حوا نے سانپ سے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے اندر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تب شیطان نے سانپ کے منہ کے اندر سے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت سے نکال دے گا، اس لیے تم کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، اور جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور بولا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا ہوں۔ بس پھر حضرت حوا نے اس کی قسم پر یقین کر لیا اور اس درخت کی طرف ہاتھ بڑھا کر 3 دانے اس درخت سے توڑ لیے۔
ایک تو آپ نے خود کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے لیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت حوا نے گندم توڑے تو اس جگہ سے خون نکلا۔ تب اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ اے حوا، میں قیامت تک تمہاری بیٹیوں کو ہر مہینے خون سے آلودہ کر دوں گا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام جنت پر بیٹھے تو گندم خود بخود ان کے پاس آ گیا۔ اس کی میٹھی خوشبو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے تخت سے کہا کہ تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے جا، کہ اللہ نے مجھے اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو تخت حضرت آدم علیہ السلام کو 12,000 سال کے فاصلے پر لے گیا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم آ گیا، غرض کہ حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے گندم وہاں آ جاتا۔ اس کے بعد گندم نے کہا، اے آدم علیہ السلام، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اگر تم لاکھوں برس دور بھی چلے جاؤ تو اللہ کے حکم سے میں وہاں بھی آ جاؤں گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ 2 دانے گندم کے لے کر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا، یہ وہ درخت کے پھل ہیں جنہیں کھانے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میں نے 1 دانہ کھا لیا ہے اور 2 دانے میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کیا لذت ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا، یہ حلاوت اور شیرینی ہے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ کھایا، تاج آپ کے سر سے جنت کا اتر گیا، جنتی لباس دونوں کے تن سے اتر گیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ جب دونوں کے تن سے جنتی لباس اتر گئے تو دونوں اپنا تن چھپانے کے لیے درختوں کے پتے لپیٹنے لگے، لیکن کسی بھی درخت نے انہیں پتے نہیں دیے سوائے ایک درخت کے، اور وہ درخت تھا انجیر کا درخت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کے درخت میں بہت ساری بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین یعنی دنیا میں لے جاؤ، اور شیطان، سانپ اور مور کو جنت سے نکال دو۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے ایک ٹکڑا لکڑی کا لے لیا جس سے آپ مسواک کرتے تھے، اور وہ لکڑی کا ٹکڑا پشت بپشت آپ کے خاندان میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنا۔ بس پھر آدم علیہ السلام کو سران دیو یعنی ہندوستان میں ایک جزیرہ ہے وہاں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو خراسان میں، اور مور کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان ابلیس مردود کو کوہ دماوند میں پھینکا گیا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ پیر ہوتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد اللہ کی قدرت سے اس کے ہاتھ پیر چھین لیے گئے کہ وہ زندگی بھر خاک چھانے اور زمین پر رینگتا رہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام اپنی اس خطا کی وجہ سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 300 برس تک روتے رہے۔ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ان کی نہریں بن گئیں، اور ان نہروں کے کناروں پر جو درخت اگے ان سے جائفل اور لونگ بنے، اور حضرت حوا کے آنسوؤں سے مہندی، وسمہ اور سرما پیدا ہوئے، اور جو آنسو دریا میں گرے اس سے مروارید پیدا ہوئے۔